सांस ले लो, खाऊंगा नहीं तुम्हें, कबीर ने हुमार में डूबी आवाज़ में कहा तो नरमीन का दिल धक धक करते बाहर आने लगा। वो खुद को रिलैक्स करने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती चेहरा मोड़ कर उसे देखने लगी। उस अल्फाज का क्या मतलब है? वो कन्फ्यूज थी, इसलिए पूछ बैठी, किस अल्फाज का? ये जो आपने अभी कहा। कबीर ने चेहरा उठाते उसे देखा था, जो उसके उठते ही नज़रें झुका गई थी और उसके चेहरे पाते बाल कान के पीछे किए थे। ये तुर्किश अल्फाज है जिसके मायने हैं जानम, माय स्वीट हार्ट। कबीर ने मुस्कुराते बताया तो वो छीमती अपना चेहरा मोड़ गई। उसके कंधे पर बोसा देते कबीर ने उसे फिर से अपने हसार में लिया था और एक सुकून बड़ी नींद की राह में निकल गया था जो उसे काफ़ी वक्त बाद मिली थी। नरमीन मुस्कुराती उसके हसार में खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करते आंखें मूंद गई थी। यकीनन आज उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई थी। माजी में जो हमने दुख झीले होते हैं, जो अज़ियतें बर्दाश्त की होती हैं, अपनी कीमती आंसू ज़ाया किए होते हैं, जब हम उन पर सब्र कर लेते हैं तो आपके ये आंसू और आपका सब्र मुस्तकबिल की खुशी के बीजू को आहिस्ता आहिस्ता पानी देना शुरू कर देता है और एक दिन आपको वो मीठा फल मिल जाता है जो हमने कभी सुना होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। दिन भर असमारा बेगम के साथ गुजारते उसने खुश रहने की कमाल अदाकारी दिखाई थी और वो जो आज उसे नई नवेली दुल्हन को छोड़ते सुबह का गया था वो अब तक नहीं आया था। असमारा बेगम ने कई बार उसे पूछा और जरगाम को खुद भी फ़ोन किया जिसका कोई अता पता नहीं था। अपने कमरे में आते उसने एक गहरा सांस भरा था। कमाल ज़ब्त की मालिक निकली थी वो। इन कुछ दिनों में उसको खुशी, गम, नफ़रत, मोहब्बत सब देखने को मिल गई थी। गहरा सांस भरते फ्रेश होते वो बेड पर बैठी थी। सुबह के बारे में सोचते उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरे थे। ये क्या हो गया था? अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता था तो ये सब क्यों किया उसके साथ? क्यों किया उससे निकाह और अब निकाह कर उसके सामने अपनी मोहब्बत आश्कार करते उसको तड़पा रहा था? वो ये सब क्यों कर रहा था? असरा सारे एहतियात खोते फूट फूट कर रोने लगी थी जब दरगाम खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ और उसे रोते देख फिर अपनी ज़ुबान के जोहर दिखाते उसका दिल जला गया था। अरे अरे बार्बी डॉल, रो क्यों रही हो? सुबह तो तुम्हारी पाक मोहब्बत के नारे सुनकर गया हूँ मैं और अब तुम आंसू बहा रही हो। क्या पछतावा हो रहा है अपनी पाक मोहब्बत पर? वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते आस्तीन फोल्ड करते उसके बराबर बैठा था। मजाक उड़ाता लहजा अस्ता का दिल जला गया था, लेकिन आंसू पहुँचते उसने ज़रगाम खानज़ादा को शिकवा के नानज़ुर से देखा था जो मुस्कुराती आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम्हें पता है सर, रोते हुए तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। दिल कर रहा है अपने लबों से इन आंसू को चून लूँ। उसके करीब झुकता आंसू आंखों में आंखें डाले शोख अंदाज में बोला था। असरा खामोशी से खड़े होते वाशरूम में बंद हुई थी। ज़रगाम ने खामोश नज़रों से उसकी पुश्त को देखा था। वो क्या कर रहा था? क्या ये सही था वही करना जो उसके साथ हुआ है? वो तो अच्छी तरह से जानता है कि मोहब्बत में ठुकराया जाना किस कदर अजियतनाक होता है। फिर वो क्यों किसके साथ ऐसा कर रहा था? लेकिन आकाश, वो किसी कबीर खानज़ादा की बहन ना होती तो वो उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता। लेकिन कबीर इस वक्त और आगे तमाम ज़िंदगी नरमीन के साथ गुजारेगा, ये सोचते उसके नसों में गर्दिश करता खून लावे की तरह उबर पड़ता था। और उस हसद के आगे फ़िलहाल असरा की मोहब्बत की उसकी नज़र में कोई औकात नहीं थी। ये सब सोचते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। आने वाली ज़िंदगी उनके लिए क्या मोड़ लेकर आने वाली थी ये तो बस रब जानता था। एक रोशन सुबह ने अपना दीदार करवाया था जो असरा की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सुबह उठते साथ फ्रेश होकर उसने सुरख रंग की घेरेदार फराक पहनी थी जो शीशों से सजी थी। नाजुक से डायमंड के आवेज़े कानों में डालते उसने अपने पलकों को मुस्कान से बोझल किया था जो घनी घनी सी बड़ी आंखों पर खूब जच रही थी। काजल की लकीर खींचते उसने अपने होंठों को सुरख रंग से रंगा था और एक ताइदी नज़र खुद पर डाली थी। नीचे से ऊपर खुद को देखते वो मुस्कुराई थी और अपनी आंखों को देखते ठहरते अगर ज़रगाम खानज़ादा उसे बार्बी डॉल कहता था तो वाकई वो किसी बार्बी डॉल से कम ना थी। अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ? वो उसका महरम था। वो उसे इतनी मोहब्बत करेगी कि वो अपनी मोहब्बत को भूलते उसका दीवाना हो जाएगा और ये उम्मीद उसे उसके रब ने दी थी जो उसका महरम बना दिया गया था। वो मुस्कुराती पलटी थी और बेड पर देखा जहाँ वो मज़े की नींद ले रहा था। असरा मुस्कुराती उसके पास आकर बैठ गई थी
انگلی سے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے اس نے مسکرا کر زرگام کے منہ کے زاویے دیکھے تھے۔ ڈریگن خانزادہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑاتے اس نے کندھا ہلاتے زرگام کو ہلایا تھا جو ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ زر اٹھ جائیے اب کی بار، اس نے کندھا ہلاتے اونچی آواز میں کہا تھا، جس نے ہمار زدہ آنکھیں کھولتے اسرا کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہری آنکھیں سرخ ہونٹ قیامت بنے اس کے سامنے تھے۔ وہ پوری طرح سرخ رنگ میں رنگی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ صبح صبح اٹھتے جذبات کی لہر اس کے سینے میں دوڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کمر سے تھامتے خود پر گراتا کہ اسرا جو اس کے خمار میں ڈوبی پوری آنکھیں پڑھ رہی تھی اس طرح سے پیچھے ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرگام کے ماتھے پر بال آئے تھے اس کی حرکت پر، جب وہ چہرہ مڑ کر پیچھے کھلے لمبے بال جو اسرا کی پشت پر رینگ رہے تھے انہیں اپنی انگلی کے پوروں سے سمیٹ کر اپنے کندھے پر ڈال گئی تھی، ایک غذا کے ساتھ کہ زرگام جس کے ماتھے پر بال تھے اس کی حرکت پر آہستہ آہستہ سیدھے ہوئے۔ وہ مدہوشی میں بستر سے اٹھتے قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا، جو نظریں نیچے کیے زرگام کے پرفیوم اٹھاتے انہیں سمیل کر رہی تھی۔ بظاہر تو وہ زرگام کو فراموش کر رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل ڈول کی مانند باز رہا تھا جو اس کے قدموں کی چاپ سنتے در در کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے شوق نظروں سے اسرا کو دیکھا جو اپنے کپکپاتے ہاتھوں پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، بظاہر اس کے پرفیوم میں گم تھی۔ زرگام نے اس کے بالوں کو پیچھے مٹھی میں دبوچا تھا اور اپنی ناک کے قریب کرتے آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا تھا۔ اسرا نے ایک ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچے تھے۔ تمہاری خوشبو زیادہ حسین ہے اور تم میری خوشبو میں مدہوش ہو رہی تھی باربی ڈال۔ وہ ابھی تک آنکھیں باندھ کی اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کی خوشبو میں گم تھا۔ جب اسرا نے آنکھیں کھولتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، محبوب کی خوشبو سے بڑھ کر اور کوئی خوشبو کیسے پسند آ سکتی ہے محب کو؟ اس کی بات سنتے زرگام نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے اس نے اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے استہزائیہ نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ کس خوشی میں اتنا تیار ہوا گیا ہے؟ کل رات تک تو تم ماتم منا رہی تھی اور اب دلہن بنی کھڑی ہو۔ تمسخر اٹھاتا لہجہ اپناتے اس نے اسرا کی تیاری پر چوٹ کی تھی، جسے اسرا نے اگنور کرتے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ آج ہمارا برتھ ڈے ہے اس لیے آج ہم بہت خوش ہیں۔ وہ مسکراتی اسے اپنے اسپیشل ڈے سے آگاہ کر گئے تھے جو یقیناً وہ نہیں جانتا تھا۔ تو کس پر احسان کیا ہے تم نے پیدا ہو کر؟ ایک فالتو سامان کی طرح پہلے خان حویلی میں رہتی تھی، اب یہاں پڑی رہوگی۔ مذاق اڑاتا لہجہ اسرا کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ گیا تھا۔ ہم کوئی فالتو چیز نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں نے ہمیں پریوں کی طرح رکھا ہے۔ وہ اسرا خانزادہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے ایک دن۔ اس کی اتنی جرأت پر زرگام جو کبرڈ سے اپنے کپڑے لے رہا تھا اس کے ہاتھ رکے تھے اور پلٹ کر ایک آئی برو اچکاتے اسے دیکھا جو سیدھا چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے خود کے قریب گیا تھا جو اس کے سینے سے آ لگے تھے۔ چہرے پر تمساہ اڑاتی مسکراہٹ تھی۔ بہت نازک ہو تم، کسی گڑیا کے ساتھ کانچ کی گڑیا اپنے ہاتھ کو سمجھو ورنہ کانچ کی چیزیں توڑنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ کمینگی سی مسکراہٹ چہرے کا حصہ بنی تھی اور اسرا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا اور کپڑے اٹھاتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ پیچھے اسرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ایک نظر کھڑکی سے نظر آتے روشن آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، میں انتظار کروں گی تیری رحمت کا میرے رب۔ صبر کا دامن تھامتے پلٹ کر ایک نظر خود کو دیکھا تھا اور اسمارا بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو گلاب کا پھول رکھ رہی ہے۔ اسمارا بیگم نے مسکراتے اس کی نظر اتارے تھے اس کے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اللہ تمہیں بے تحاشا خوشیاں دکھائے، وہ میرے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، آمین آمین۔ جنم دن بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ آپ کو یاد تھا پھوپھو؟ اسرا خوش ہوتے چہچہائی تھی۔ ہاں بالکل، میں اپنی بیٹی کا اتنا خاص دن کیسے بھول سکتی ہوں؟ میرے بیٹے کا جوڑا بنا کا اس دن تمہیں اتارا گیا تھا، میں تو ہمیشہ یاد رکھوں گی یہ دن۔ اسمارا بیگم نے خوشی سے نہال ہوتے اس کا کھلکھلاتا چہرہ دیکھا تھا جب زرگام خانزادہ جو سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا اپنی ماں کا جملہ سنتے اس کے پیر تھمے تھے۔ وہ اس کا جوڑا تھی، اس کا نصیب، اس کی پسلی جو اسی سے جڑی تھی اور اسی کو ملنی تھی، لیکن ہائی یہ دکھ کی نرمین اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ مٹھیاں بیندتے وہ نیچے آتے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اسمارا بیگم اور اسرا بھی وہیں آئی تھی۔
ناشتے کے لیے بابا اسماعیل صاحب نے زرگام کو مخاطب کیا تھا۔ اب ولیمے کے فنکشن کا بھی سوچنا ہے، برخوردار کیا ارادہ ہے؟ پرسوں عصا کا پہلا پیپر ہے تو آپ کل ہی دیکھ لیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ زرگام نے کہتے ایک نظر سے آپ کو دیکھا تھا، جو مسکرا کر دیکھتے زرگام کو اس وقت سمجھ سے باہر لگی تھی۔ نیند میں اپنی دائیں طرف ہاتھ رکھتے اسے حالی پن کا احساس ہوا تھا تو اس کی آنکھ کھلی، پورے کمرے میں نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے چہرے پر ناگواری جیسے تاسا سجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب نرمین کمرے میں داخل ہوئی، مسکرا کر اسے دیکھا جس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نرمین اس کے قریب آئی۔ ہم آپ کو جگانے ہی آ رہے تھے، بس کیا ہوا؟ آپ نے ایسے شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کبیر نے کمر سے تھامتے اسے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جاگتے ہی آنکھوں کے سامنے تم نہیں تھی، اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آئندہ تم روم سے باہر نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ جاگوں، کبیر نے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ جو مسکراتے اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ کبیر نے اسے دور کرتے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا تھا، اس کے بال دیکھے تھے جو ڈیلی چوٹی میں بندھے تھے۔ کبیر نے دیکھتے ماتھے پر بال ڈالے۔ میں نے کہا تھا نا کہ انہیں کھلا چھوڑا کرو، مجھے یہ بے حد پسند ہے کھلے، لیکن یہ مجھے پریشان کرتے ہیں کام کرتے وقت، اس لیے میں باندھ لیتی ہوں۔ نرمی نے اسے وجہ بتائی تو کبیر نے اس کے بندے بال کھول دیے۔ لیکن میرے سامنے انہیں ایسے ہی رکھا کرو، بے شک باہر نکلتے باندھ دیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ نرمین نے مسکراتے اسے دیکھا تھا جو اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے پہلی بار تمہارے بالوں کو دیکھا تھا، میرا شدت سے دل کیا تھا کہ میں انہیں محسوس کروں، اور تمہاری یہ آنکھیں، یہ جادوئی آنکھیں سحر میں جگرنے والی ہیں۔ کبیر نے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ تم چلتی پھرتی ایک ساحرہ ہو۔ اس نے مسکراتے نرمین کے ماتھے پر ماتھا ٹیکا تھا۔ نرمین مسکرائی تھی، اپنی تعریف اس کے منہ سے سنتے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ کبیر نے اسے خاموش دیکھتے پوچھا تھا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبیر ہمتاً گوش تھا کہ ہمارا نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، اب فریش ہو جائیے۔ نرمین نے شرارتی انداز میں اسے کہا تو کبیر بد مزہ ہوا۔ اچھا یار، جا رہا ہوں، میرے کپڑے تو لا دو تم۔ بنا اس کے چہرے سے نظر ہٹائے وہ اپنے لاٹ اسی کے ہاتھوں اٹھوانا چاہتا تھا۔ آپ کے کپڑے واش روم میں ہینگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نرمین نے مسکراتے سے کہا جو نہ جانے کے بہانے بنا رہا تھا۔ ارے یار، اچھا میں جا رہا ہوں، لیکن تم یہاں سے ہلنا مت بالکل بھی، ورنہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جانتی نہیں ہو مجھے ابھی۔ کبیر سے وارن کرتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ نرمین مسکراتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کبیر خانزادہ نے حکم دیا تھا اسے، وہ کیسے ٹال دیتی؟ مردانہ خانے میں بیٹھے سب اس کی بات پر حیران تھے، جبکہ داجان غصے میں تھے۔ پرسوں کی فلائٹ ہے میری، ترکی کی 2 ہفتے کے لیے جانا ہے مجھے۔ اس نے ایک نظر داجان کو دیکھا تو جو نظر نیچے کی غصے سے آگ بگولا ہوئے بیٹھے تھے۔ کبیر بیٹا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ ترکی جانے کا کیا مطلب ہے؟ برہان خانزادہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بابا، میری ایک میٹنگ ہے جہاں میں کالج اور یونیورسٹی تعمیر کروانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو شہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری بات ہو چکی ہے، ایک کمپنی سے میری ڈیل ہے اور کچھ ایگریمنٹ ہے جن کے لیے ترکی جانا پڑے گا۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی اس معاملے میں داجان کی پہلی مرتبہ آواز گونجی تھی۔ ضرورت ہے داجان، آپ کے دور میں، آج کے دور میں تعلیم کی بہت ضرورت ہے، مرد اور عورتیں دونوں کے لیے، اور یہاں کے لوگوں میں تعلیم کا شعور اجاگر، لیکن وہ اتنی دور سفر کر کے جانے سے قاصر ہیں، اور ایک سردار ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں ان کی مشکل آسان کروں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں ادارے ضرور بنواؤں گا۔ داجان اس کی بات سنتے خاموشی اختیار کر گئے تھے، لیکن برہان خانزادہ اپنے باپ کی خاموشی اچھی طرح پہچان گئے تھے۔ کبھی تمہیں یہ فیصلہ لینے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ بابا، داجان نے مجھے سردار بنایا ہے، میری بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں تو آپ لوگوں نے میری نہیں سنی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں اس فیصلے پر میرے کوئی اعتراض نہ اٹھایا جائے، ورنہ مجھے ایسا لگے گا کہ میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے داجان اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، ان کے پیچھے باقی سب بھی۔ جبکہ فردان اس کے پاس آئے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لالا، میں آپ کے ساتھ ہوں، فکر نہ کرے، اور ہاں، ایک مشورہ دوں گا، داجان کو بنانے کے لیے نرمین بھابھی کی مدد ضرور لے گا، وہ شاید آپ کے لیے آسانی کر دے۔ کبیر نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے، وہاں سب یاد کر رہے ہیں ہمیں۔ عصا نے زرگام کے پاس آتے کہا تھا، جو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، کل ولیمہ ہے اور پرسوں پیپر، تیاری کرو گھر بیٹھ کر۔ زرگام مصروف سے اپنا آرڈر دیتے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب عصا اس کے راستے میں آئی تھی۔ آنکھیں نم سی تھی جبکہ چہرے پر التجا تھی۔ پلیز ہمیں لے جائیے، ہمیں موری کی بہت یاد آ رہی ہے،
ہاں تو ٹھیک ہے، موبائل کس الو نے ایجاد کیا ہے، کال کر لو۔ وہ پھر اسے مشورہ دیتے باہر جانے لگا جب اسرا نے دوبارہ اس کا راستہ روکا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی، دو بول، تم سے پیار کے کیا بول دیے، سر پر بیٹھ کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے۔ وہ غصے سے برہم ہوتے اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ پیار؟ اسرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شکوا کے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پیار کے دو بول تو آپ نے کہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ طنز کے دل بہت چلاتے ہیں۔ کیوں؟ اتر کے محبت کا بوجھ تمہارے سر سے اتنی جلدی؟ محبت میں محبوب کے تمام نہرے اٹھانے پڑتے ہیں اسرا بی بی۔ تم جیسے لوگ جو محبت کا ڈول بجاتے پھرتے ہیں نا، ایسے کئی لوگ باہر تمہیں محبت کے دام بڑھتے نظر آئیں گے۔ اسرا کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتے بہہ گیا تھا۔ آرام سے گھر میں بیٹھو اور اسی چار دیواری کے بیچ میں رہو۔ گھر سے باہر نظر آئی تم مجھے یا میری غیر موجودگی میں؟ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے منہ پر پھنکارتے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ گیا تھا۔ اسرا گرتے گرتے سنبھلی اور اس ظالم کو دیکھا جو اسے اگنور کرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسرا کو بے تحاشا رونا آیا تھا، جو آج کا دن اپنی مورے اور گھر والوں کے ساتھ منانا چاہتی تھی۔ ہر سال بہت پیار اور اہتمام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا تھا، لیکن آج وہ اس طرح اپنے گھر والوں سے دور، سب سے دور۔ اس اچانک ہونے والی رخصتی اور اچانک اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں سے دوری اسے بے تحاشا کھل رہی تھی۔ وہ سب کو یاد کرتے آنسو میں رو رہی تھی۔ نرمین، رحمہ، فردان، کبیر، سب نے اسے وش کر دیا تھا اور وہاں اس کے منتظر تھے جنہیں اس نے کہا تھا کہ وہ آج ضرور آئے گی۔ لیکن زیغام خانزادہ، جس کو اسرا کے وجود سے کوئی غرض نہیں تھا، اسے دھتکارتے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا سچ میں کبیر لالا جا رہے ہیں واپس ترکی؟ رحمہ نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ہاں، پرسوں ان کی فلائٹ ہے، فردان نے مصروفیت میں جواب دیا تھا۔ تو کیا وہ آپ کو بھی لے کر جائیں گے؟ رحمہ نے جملے میں مزید حیرانی سے موئے پوچھا تھا۔ فردان نے کچھ فائلز کا مطالعہ کرتے ایک نظر رحمہ کو دیکھا تھا، جو صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھے اسے سوال پر سوال کی جا رہی تھی۔ جی بیگم، نرمین بھابھی کو شاید وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ فردان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور جواب دیا۔ واہ، مطلب وہ لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ رحمہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا تو فردان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آرام سے بیگم، اور وہ لوگ ہنی مون پر نہیں جا رہے، بلکہ کبیر لالا کو کچھ کام ہے جس کی وجہ سے انہیں 2 ہفتے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ ہاں تو وہی بات ہوئی نا، کام کون سا انسان 24 گھنٹے کرتا ہے، باقی ٹائم تو وہ گھومے پھریں گے نا۔ آپ تو ایسے ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں جیسے آپ جا رہی ہیں۔ فردان مسکراتے واپس فائل دیکھنے لگا۔ ہماری ایسے نصیب کہاں آپ کو فرصت ملے نہریں دکھانے سے اور ہمیں آپ کے نہریں اٹھانے سے، تبھی تو ہم ہنی مون پر جائیں گے نا۔ رحمہ نے بنا فردان کی طرف دیکھے حسرت سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ جب اپنی بات کا احساس ہوا تو پلٹ کر فردان کو دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ رحمہ کو اپنے ارد گرد ہتھے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی تھی۔ فردان نے اپنی فائل بند کر کے سر پر رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا جب وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں نہ موری بلا رہی تھی، اتنی دیر سے ہم ان کی بات سن کر آتے ہیں۔ فردان کی آنکھوں میں جو شدت رحمہ جانتی تھی، وہ لمحے میں اس کی ذات میں محو ہو جائے گا، اور اب اس کو روکنے کی غلطی اس رات کے بعد سے وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ واپس یہاں آ کر بیٹھو، فردان نے اس سے گھورتے ہوئے کہا تو رحمہ اس کے پاس واپس آ کر بیٹھ جب فردان نے اسے کھینچتے خود کے قریب کیا۔ بھاگا مت کوئی مجھ سے اور نہ ہی ڈرا کرو، کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ سنجیدہ لہجہ مگر باری آواز نے رحمہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، آئی ایم سوری۔ جملہ مکمل کرتے رحمہ کی آنکھیں جلملائی تھی۔ ایک بات بتاؤ، کیا واقعی میں تمہیں جن لگتا ہوں جو تم یوں ڈر ڈر کر مجھ سے بھاگتی ہو؟ یہ سوال فردان نے واقعی حیرانی سے پوچھا تھا۔ اس کی شکل دیکھ رحمہ اتنی گھبراہٹ میں بھی ہنس پڑی۔ لگتے تو ہیں سڑو اور جن۔ رحمہ اپنی گھبراہٹ کو ٹاٹا بائے بائے کرتے واپس اپنی ٹون میں آئی تھی اور شوخ لہجے میں فردان کو جواب دیا تو اس نے رحمہ کا ہاتھ چھوڑا۔ ہمیں بہت کام ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ فردان سنجیدہ چہرہ لیے واپس اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ رحمہ نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھی تھی جس کے نہرے واقعی بہت تھے۔ رحمہ اس کی بے رخی یاد کرتے جھٹکے سے بنا سوچے سمجھے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ گئی تھی۔ فردان کا ہاتھ پکڑتے اس نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ جن بھی ہیں، سڑو بھی ہیں، پاگل پٹھان بھی ہیں اور نہریلے بھی ہیں، لیکن آپ صرف ہمارے ہیں۔ رحمہ نے ہلکی آواز میں اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہی اپنی نظریں رکھے کہا تھا، کیونکہ آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں تو آپ کی آنکھوں کی چمک خوفزدہ کر دیتی ہے، آپ کی باری آوازیں ہماری سانسیں تھما دیتی ہیں۔ وہ جذب کے عالم میں مسکراتی ہوئی بولی تھی۔
اس کے جملے کی خوبصورتی نے فردان کے رگوں میں دوڑتے خون کی گردش کو مزید بڑھایا تھا۔ وہ سرشار سا ہودے رحمہ کو جھٹکے سے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اس چمک کے ساتھ آپ کو بھی چمکنا ہوگا، ہمارے رنگ میں آپ کو بھی رنگنا ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق آپ کو بھی ڈلنا ہوگا۔ وہ اس کے ناک سے ناک ٹکراتے اسے حکم دے گیا تھا۔ رحمہ نے کپکپاہٹ سمیت اپنی گردن پر رکھے ہاتھوں سے اپنے ناخن اگاڑے تھے تو فردان کا سارا خمار باغ سے اڑا تھا۔ تمہارے نیز تو میں آج ہی کاٹوں گا جنگلی بلی۔ اس سے دور ہوتے فردان نے اپنی گردن سے ہلائی تو رحمہ کہکا لگاتے کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھلکھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی حرکتوں میں سدھار لیا یہ کیونکہ ہمارے نیلز تو چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، یہ دیکھیے۔ وہ دور سے اپنے ہاتھوں کے ناخن اسے دکھانے لگی، جسے دیکھتے فردان کو حیرت ہوئی۔ تو پھر یہ مجھے اتنا کیوں چبھتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے فردان نے کہا تو رحمہ کا چہرہ گلاب کے مانند لال ہو گیا، جسے دیکھتے فردان پھر مدہوش ہونے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا کہ اس کا موبائل باجو تھا۔ آنکھیں میچتے اس نے غصے سے فون دیکھا۔ جہاں کبیر کا نام جگمگا رہا تھا، ایک نظر بے بس سے رحمہ پر ڈالی جو مسکراتے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ واپس آ کر تمہاری اسی مسکراہٹ کو اچھی طرح سے محسوس کروں گا، تب تک کے لیے جتنا خوش ہونا ہے ہوتی رہو۔ پل میں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کرتے وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن رحمہ کے دل کی رفتار بڑھا گیا تھا۔